इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी मुआशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फर्माबरदारी जैसी सैकड़ों खुशियाँ इसकी ज़िंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, ख़ानदानी दुश्मनी और इस तरह की बहुत सी मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। अब दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। जब मुश्किल आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं और 3 तरह के रिएक्शन हमारे सामने आते हैं। पहली किस्म के लोग तो वो होते हैं जो मुश्किल में घबराते नहीं, नर्वस नहीं होते, बल्कि अपने आसाब को कंट्रोल में रखकर हिम्मत और जुर्रत के साथ इसका सामना करते हैं और इस मुश्किल से निकल आते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किलात में घबरा जाते हैं, इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। इस तरह ये लोग अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किल हालात से घबरा कर बिल्कुल दिल ही हार बैठते हैं। इन्हें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं और बाज़ तो इस हद तक मायूस हो जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं, जो कि हराम है और आपको पता है जहन्नम में लेके जाने वाला काम है। अब हम देखते हैं कि मुश्किलात की भी इकसाम होती हैं। मुश्किलात भी जो है हमारी ज़िंदगी में जो आती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो मुश्किलात होती हैं जिनका कोई ना कोई हल होता है, कोई मुतबादिल मुमकिन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कीचड़ में फिसल के कोई गिर गया है या बाइक का पंक्चर हो गया या नौकरी चली गई है या वो और भी कोई इस टाइप की बीमारी आ गई है तो इनका मुतबादिल होता है। आप कोई ना कोई इसका हल निकालते हैं, ये वक्ती होती है और फिर चली जाती हैं। लेकिन बाज़ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनका कोई मुतबादिल नहीं होता। मसलन अगर किसी के घर में या फैमिली में बेटे बेटी या बीवी शौहर का या इस तरह का कोई किसी फर्द का इंतकाल हो जाता है, फर्ज करें कोई खेत है उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है, सैलाब आया पूरा सामान बहकर चली गया। अब इस तरह की मुश्किलात जो होती हैं इनका जो है वो मुतबादिल नहीं होता। तो ऐसे में क्या करना होता है, पहली किस्म की तो जो मुश्किलात है ना उसके लिए तो आप अमली इक़दाम उठाएंगे, आप उसका कोई ना कोई सलूशन सोचेंगे और वो सलूशन से हल हो जाएंगी। जबकि जो ये दूसरी किस्म की जिसमें आप देखते हैं कि कोई इंसान का लॉस हो गया, कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, तो इसके लिए क्या करना होता है, मुश्किल से निकलने के लिए हमें अपनी सोच को मुस्बत करना होगा और सोच को मुस्बत बनाना होगा। अब हम देखते हैं कि मुश्किल हालात में जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए तो फिर इन मुश्किल हालात का हम मुकाबला कैसे करें। तो मुश्किल हालात के मुकाबले के लिए भी कुछ तरीके होते हैं और ये हकीकत है कि जब तक इंसान जिंदा है मुश्किलात का सामना तो होगा। इसलिए मुश्किल हालात का मुकाबला करना है और एहसन अंदाज से मुश्किल हालात का मुकाबला करके ही हम उनसे निकल सकते हैं। पहला काम क्या करना है, खुद पे काबू रखने की सलाहियत पैदा करनी है। किसी भी किस्म की मुश्किल आने पर रद्द अमल के तौर पर हमारे अंदर 2 किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव सोच ये होती है कि हमें शदीद किस्म के खौफ, गम, घबराहट और गुस्से में मुब्तला कर देती है, जबकि पॉजिटिव सोच हमें बर्दाश्त, हिम्मत और मसले का हल दिखाती है। चुनांचे किसी भी किस्म की सूरत हाल में मनफी सोच को खुद पर हावी ना होने दीजिए और ना ही घबराहट का शिकार हो। किसी ने सच कहा है कि मुश्किल हालात में घबराना असल में मुश्किल होता है। इसलिए खुद पर काबू रखने की सलाहियत को बेहतर बनाकर हम मुश्किल की शिद्दत को कम कर सकते हैं। अगर मुश्किल को ख़त्म नहीं कर सकते तो उसकी शिद्दत को कम से कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, क्योंकि कुरान कहता है बेशक अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है।
اس لیے جب کبھی مشکل میں پھنس جائے تو اپنے رب سے رابطہ مضبوط کریں، اس سے تعلق مضبوط کریں، اس کو یاد کریں، دل کو سکون ملے گا۔ اگر ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں۔ اور اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتے ہیں اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے مومن کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ مومن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی۔ جو صبر کریں گے انہیں خوشخبری سنا دو، یعنی ہم تمہیں ضرور کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں اور مالوں کی کمی سے، مختلف طرح کی آ سکتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پھل سے مراد آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد، یہ سب آپ کے ثمرات ہیں، آپ کے پھل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو صحیح، کیونکہ مومن کی زندگی تو امتحان ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اگر وہ ایسے وقت میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بہترین نوازے گا اور بہترین اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 1023، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے پہ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں اور اس کا نام بھی بتا دیا بیت الحمد، یعنی تعریف حمد کرنے والے کا گھر۔ اب آزمائشیں اور صبر یہ لازم و ملزوم ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، بیماری سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی آفات سے اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین کے میں اس راستے میں تو خصوصاً جو ہے قدم قدم پر آزمائشیں، اور اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت میں جھوٹے دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر قوم کے اکثریت کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانا اور اسی طرح سے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا اور ان کی اولاد، ان کے اموال کا ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام کو شہید تک کرنا، یہ سب آزمائشیں اور صبر ہی کی تو مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اسے کوئی مصیبت یا مرض پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے۔
توبہ استغفار کرتا ہے. جب بھی کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو صبر سے کام لے. اور جزا فضا یعنی رونا پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، گلے شکوے اللہ سے اس طرح سے کر کے اپنا ثواب جو ہے وہ ضائع مت کریں. کیونکہ بہت سی احادیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو اجر بیان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورت جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ترمذی کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی. ترمذی کی حدیث ہے. یعنی وہ جب ان کا اجر دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے. اسی طرح سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے ہٹے گی نہیں، اور جو اس سے ٹلنے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی. اس کے بعد ایک مثبت سوچ، آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہی کیا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے خود کو کوسنے لگتے ہیں کہ میں اگر اپنا فلاں مال ایسے جگہ نہ لگاتا تو آج لاس نہ ہوتا، میں اگر آج نہ جاتا تو ایسے نہ ہوتا، میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تو بچ جاتا، یا اگر ہم فلاں ہاسپٹل چلے جاتے تو یہ بیماری نہ لگتی اور فلاں جو ہے وہ زندہ بچ جاتا، اس کا علاج صحیح نہیں ہوا اس لیے ایسے ہوا. تو اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور دکھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور یہ انداز اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہی کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطانی عمل کی ابتدا ہے. دوسرا، اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں اور یہ سوچ رکھیں کہ مشکلات عارضی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ دنیا عارضی ہے اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں یہ سب عارضی ہیں. جو آج ہیں تو کل ختم ہو جائیں گی. اور گزشتہ زندگی میں جھانک کر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی تو کتنی بڑی بڑی مشکلیں آئی ہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کے سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت سی مشکلات ہم لوگ خود اپنے لیے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ سوچنے سے گریز کریں. ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ پھر آپ کو لگے گا میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرا ہی گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، پھر ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے. اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکالیف دی، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت طویل تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں ان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی.
फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, बेगुनाह होते हुए जेल में जाना पड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखें, एक मुद्दत तक मछली के पेट में रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जिन्हें फ़िरौन जैसे ज़ालिम और जाबिर शख्स से जो है वो वास्ता पड़ा। और फिर खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको काफिरों ने किस तरह से सताया, लेकिन इन पाकीज़ा शख्सियात ने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और जम कर इन मुश्किलात का मुकाबला किया। फिर हम देखते हैं कि मुश्किलात के हल की तरफ अमली कदम उठाएं। हर तकलीफ और आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह की तरफ से, इसलिए परेशानी और मसाइब का हल भी रजू इल्लल्लाह ही है। ये अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना, अल्लाह की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मुतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं और हर वक्त जो है हम अल्लाह की बेशुमार नेमतों को छोड़ के जो हमें अता होती हैं, एक परेशानी हमें नज़र आ रही होती है और हम उसी को कोस रहे होते हैं। बंदे का काम क्या है कि हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियां हल हो जाएंगी। बहरहाल ईमान कमज़ोर नहीं होने दीजिए। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। जब आपका ताल्लुक़ कायम हो जाएगा और आप नेक अमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे, तो फिर आपको सुकून आएगा। और अपने अमाल का भी मुहासबा कीजिए। अगर आप नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे तो फिर क्या करना है, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए और उसके बाद इस्तग़फ़ार की कसरत करें। हस्ब तौफीक सदका दिया कीजिए। सदके से ये मुराद नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी की रकम आप सदके में दें, आप कोई छोटी सी चीज़ भी अल्लाह की राह में दे सकते हैं। जैसे वो है ना, एक खजूर भी आप अल्लाह की राह में दें तो वो सदका है। फिर इसके अलावा अपने रब से दुआएं मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ें और दुआओं से इंसान की तकदीर बदल जाती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ आपकी मुश्किल बहुत आसान है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि आपकी इस मुश्किल को टाल दे। तो जब आप दुआएं करेंगे तो अल्लाह ज़रूर आपकी सुनेगा और अल्लाह ताला सुनता है अपने बंदे की, तो आप उन मुश्किलात से निजात पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कहा इस्तग़फ़ार तो आपको पता है, सब जानते हैं, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ लेंगे, हस्ब तौफीक सदका भी कर लेंगे। अब हम कुछ दुआओं को डिस्कस करते हैं जो मुश्किल वक्त में मुश्किल को आसान करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। हम कोशिश करेंगे इन दुआओं को समझकर पढ़ें और इसके अलावा इन दुआओं को याद भी करेंगे, बहुत छोटी छोटी दुआएं, और इन दुआओं को अपने पास जब भी कोई मुश्किल आए अपने पास लिख के रखेंगे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा वेट करेंगे। सबसे पहले हम जो दुआ देखते हैं वो दुआए कर्ब भी कहलाती है, जो सख्त कर्ब और परेशानी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना मंकूल है। इसे कसरत से पढ़ें। और दुआए कर्ब क्या है, आइए इसको देखते हैं और साथ में तर्जमा भी देखते हैं ताकि हम समझ के इस दुआ को याद भी करें और पढ़ें भी। ला इलाहा, नहीं कोई इला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल अजीम, बहुत बड़ा है, अल हलीम, बहुत बुर्दबार है। ला इलाह, नहीं कोई इला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, रब्बुल अर्शिल अजीम, उस बड़े अर्श का रब है, उस अर्श अजीम का रब है। ला इलाह, नहीं कोई इला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कौन है अल्लाह? रब्बुस समावात, जो आसमानों का रब है, व रब्बुल अर्द, और जो ज़मीन का रब है, व रब्बुल अर्शिल करीम, और अर्श करीम का रब है। तो इस ये सही बुखारी की 6346 हदीस में ये दुआ हमें मिलती है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ کوشش کریں مشکل کے وقت آسانی کے حصول کے لیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کے بعد ہم اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ آگے ہے تسبیح صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے۔ کون سی دعا؟ بہت پیاری سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اپنے روزمرہ کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو کوشش کیجئے اس دعا کو بھی جو ہے آپ یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کر لیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے مشکلات میں آسانی کے حصول کے لیے، بہت پیاری دعا۔ اللہم اے میرے اللہ، لا سہلا نہیں کوئی آسانی، الا سوائے ما جعلتہ سہلا وہ جسے تو آسان بنا لے، وانت اور تو تجعل الحزن تو بنا دے غم کو سہلا آسان، اذا شئتا جب تو چاہتا ہے۔ اے اللہ کوئی آسانی نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو غم کو آسان کر دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی جو ہے یہ حدیث ہے اور بہت پیاری دعا ہے، اس کو اپنے روزمرہ کے اذکار کا معمول بنائیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اور مشکلات میں آسانی کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا دل کو سکون اور حوصلہ دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اس دعا سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دل کو سکون اور حوصلہ ملتا ہے، اور آپ دعا کرتے وقت اللہ پہ مکمل اور یقین اور بھروسہ رکھیں۔ تمام دعائیں صرف اللہ سے مانگیں اور ہر دعا مانگتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ کہ یہ دعا اللہ میری سنے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دعا 3 صورتوں میں سے اس ایک نہ ایک صورت میں ہمیں اس کا وہ ملتا ہے، یا تو اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں اس وقت وہ بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آئندہ مستقبل کے لیے اسے ہمارے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اسے ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے اگر اس صورت میں بھی نہیں قبول ہوتی تو وہ ہمارے لیے آخرت میں نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں، اور آخرت میں جب انسان کچھ نیکیاں دیکھے گا اور کہے گا میں نے یہ کب کی ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اس کے بدلے میں یہ آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں اور اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے اور اس کے الفاظ ہی آپ دیکھیں۔ اللہم اے میرے اللہ، احسن اچھا کر دے، احسن کر دے، عاقبتنا انجام ہمارا، فی الامور کلیہا تمام کے تمام معاملات میں، واجرنا اور بچا ہمیں من خزی دنیا دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے۔ بہت پیاری دعا ہے، اور آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس دعا کو پڑھ کے کریں، کیونکہ اس میں آپ اللہ سے یہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، اور بہت پیاری دعا ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔
اس کے بعد ہم اگلی دعا دیکھتے ہیں مشکل میں آسانی کے حصول کے لیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے اور بہت پیاری دعا ہے جو اصحاب کہف نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ان کے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے کہ کیسے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، وحی لنا، اور آسان کر، مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملات میں، رشدہ، بھلائی، ہدایت، رشد۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اور قرآن میں جتنی دعائیں ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں آپ ضرور یاد کریں، اور یہ وہ دعائیں آپ دیکھیں قرآن میں آئی ہیں، خود ہمارے رب نے ہمیں سکھا دی ہیں، کیونکہ جب ہم اردو میں مانگتے ہیں تو لفظ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اتنی جامع نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اللہ کی سکھائی اور اللہ کے رسول کی سکھائی دعاؤں کے الفاظ کو سمجھ کر اس کے میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الفاظ کم لیکن دعائیں بہت جامع، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے مشکل میں آسانی کے حصول کے لیے، اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، کیا؟ ذنبی، میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی، اور وسیع کر دے میرے لیے، فی داری، میرے گھر میں، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہو تو اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی دعا دیکھتے ہیں، بہت پیاری دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی جب فرعون کے دربار میں، کیونکہ انہوں نے بات کرنی تھی جا کے دین کی اور ان کی زبان میں لکنت تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کیسے میری بات کوئی سمجھے گا۔ تو جب بھی کبھی آپ نے کسی کے سامنے اپنا کوئی معاملہ رکھنا ہو، کوئی بات رکھنی ہو، جب کوئی آپ نے کسی کو بھی کوئی بات بتانی ہو تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھا کرے۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، تاکہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ میری زبان کی گرا سے یہ مراد نہیں کہ ضروری آپ کی وہ لکنتی ہو، تو آپ بعض اوقات نا آپ کو الفاظ وہ نہیں آ رہے ہوتے آپ کی زبان پر، جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو زبان کی گرہ کھل جاتی ہے اور آپ کی زبان پہ وہ الفاظ آتے ہیں کہ جو دوسرے کے دل پہ اثر کر جاتے ہیں۔ اس میں کیونکہ ہم رب سے یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ہو، کیونکہ اس میں آپ اللہ سے ہی کہ میرا کام آسان کر دے، جب کوئی کام بگڑا ہو، جب کوئی کام میں آپ کو مشکل ہو تو ضرور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب کسی کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہو، کوئی بات بتانی ہو، کسی کو کچھ سمجھانا ہو، اللہ کے دین کی بات بتانی ہو، تو یہ دعا آپ کو سب سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے اور پھر اپنی بات کرنی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک۔ اس کے بعد ہم اگلی دعا دیکھتے ہیں، اگلی دعا ہے مشکل میں آسانی کے حصول کے لیے، جو اگلی دعا ہے بہت پیاری، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تکلیف سے نجات دی تھی، اور یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب بھی کوئی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ تو اللہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں اور اپنی مشکل بتائیں، کیونکہ اس میں آپ اعتراف کرتے ہیں اللہ میرے سے ہی غلطی ہو گئی ہے، میں جو ہے خود پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں نے آپ کی بات نہ مان کر جو ہے وہ غلطی کر لی ہے، آپ تو جو ہے
بہت جو ہے وہ پاک ہے آپ کی ذات، آپ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ہر قوم پہ جب بھی عذاب آیا تو وہ جو ہے کبھی نہیں ٹلا، کیونکہ اللہ جب ایک بار عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر ٹالا نہیں کرتے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد تاریخ میں قوم ہے کہ جس پر عذاب آیا تو عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب قوم نے کہا کہ تم روز ہمیں ڈراتے ہو، عذاب آ کیوں نہیں جاتا، تو حضرت یونس نے جو ہے وہ اس وجہ سے شرمندگی سے کہ روز میں کہتا ہوں کہ آئے گا آئے گا، تو انہوں نے خود ہی سے وہ جو ہے بتا دیا کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ اب جب وہ دن آنے لگا اور عذاب نہیں، اس کے آثار نہیں ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ بستی سے نکل پڑے بغیر اللہ کے، ابھی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی۔ تو جب گئے کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے جب بیچ دھار میں پہنچی تو وہ ڈگمگانے لگی، تو قرآن نکالا گیا کہ کسی ایک بندے کو کام کرنا تھا تاکہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب نہ جائے، صرف ایک بندے کو ہٹانا تھا۔ قرآن نکالا گیا تو حضرت یونس کے نام کا نکلا، پھر دوبارہ جب قرآن ڈالا تو پھر حضرت یونس کا، جب تیسری دفعہ نکلا حضرت یونس کے نام قرآن، تو پھر جو ہے کشتی والوں نے حضرت یونس کو پانی میں پھینک دیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ہے وہ توبہ قبول کی، اور ان کو جو ہے وہ مچھلی نے آ کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ اگل دیا۔ اور پیچھے قوم کو جب پتہ چلا کہ ان کے نبی ان کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ ایسی انہوں نے توبہ کی کہ ساری کی ساری قوم نکل کر شہر سے باہر آ گئی، اور انہوں نے استغفار کیا، اور عذاب کے جب بادل آنے لگے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ توبہ استغفار کر دی، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس عذاب کو ٹال دیا تھا چونکہ نبی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ دعا بہت پیاری ہے، جس دعا کو پڑھنے سے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے، تو انشاءاللہ آپ کی مشکل اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے، ضرور ٹل جائے گی۔ اس کے بعد مشکل میں آسانی کے حصول کے لیے جو بہت پیاری دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ دعا بتائی گئی ہے، بہت پیاری دعا ہے، اور اس میں جو ہے انسان صرف اللہ سے، یعنی اللہ 2 بار آپ دیکھیں رپیٹ ہوا ہے، عربی میں جب 2 بار ایسے کوئی وہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ تاکید کے میننگ میں ہوتا ہے، یعنی بہت